जनाब एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर ज़िया हाजिर है और आज के प्रोग्राम में हमारी खुसूसी मेहमान हैं शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं अपनी पार्टी की। इससे पहले वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर के तौर पे इन्होंने काम किया और पाकिस्तान के इन गिने चुने सियासतदानों में इनका शुमार होता है कि जो साहिब इल्म होने के हवाले से, रोशन ख्याल सोच के हवाले होने से अपना अलग मकाम रखते हैं। उसके साथ साथ उन सियासतदानों में भी शामिल हैं कि जो हर तरह के मालियाती स्कैंडल से कम मेरी नॉलेज से बिल्कुल ही उनसे दूर रही हैं, कोई इन पर इस तरह कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि गैर मुतनाज़ा शख्सियत है। और एक और मैं समझता हूँ बहुत ख़ास पहलू है इनकी शख्सियत का कि हमारी जैसी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, यानी कि पिदरसरी समाज में, इन्होंने अपने टर्म से बतौर खातून होकर ज़िंदगी गुजारी है, चाहे सहाफ़त की हो, चाहे सियासत की हो, या अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले। वेलकम टू द शो शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया। और आपसे यकीनन बात कुछ हम करेंगे पाकिस्तान भारत कशीदगी के ऊपर बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आपका एक फोटे है, कुछ दाखिली सियासत और पीपल्स पार्टी पे भी बात होगी। तो शुरू करते हैं। पाक भारत कशीदगी, आप समझती हैं कि वर्स्ट इज़ ओवर? जंग के जो बादल छाए हुए थे वो टल गए हैं? जी, उम्मीद है कि द वर्स्ट इज़ ओवर जैसे आप कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भारत इस वक्त मोदी की सरकार के हवाले से अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतनी सख्त आपने देखा कशीदगी आज भी थी, कल भी कोटली और नकियाल सेक्टर में रात भर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो फिर भी अभी चाहते हैं कि मुश्तइल रखें जो इस तरह के सेक्टर्स हैं जहां उनकी थोड़ी सी वो पाकिस्तान को एंगेज करके रखें, सीज़ फायर वायलेशन मुस्तकिल होते रहें। और वहाँ एक उनके मीडिया पे ख़ास तौर पे एक वो जंग का महाज तो वहाँ से बना हुआ है। अगर हुकूमत कुछ पीछे उनकी आती भी है तो मुझे नहीं नज़र आता कि उनको कैसी स्पेस मिलेगी कि वो नीचे उतरें। मगर मैं दूसरी बात आपको ये ज़रूर कहूँगी, आप शायद मुझसे बेहतर जानते, कि वहाँ के मीडिया में जो इस तरह एक जंगी जुनून सा छाया हुआ है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट सी बात हुई भी है, वो अगर उनकी हुकूमत उनसे या उनकी सरकार उनको एडवाइस दे तो वो बहुत सुनते हैं, बजाय बरक्स इसके पाकिस्तान मीडिया जो बहुत वाइब्रेंट है और बहुत नहीं, हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन मिनिस्ट्री से, मैं खुद जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, फ़ोन आए या मैं खुद एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती थी हाथ जोड़ के, मैं कभी आपको एडवाइस नहीं दे सकती थी, ना मैं रिसीव कर सकती। और सुनने वाले सुनते भी नहीं हैं, सुनने वाले सुनते भी नहीं, लेकिन वहाँ बहुत एकदम अलाइनमेंट हो जाता है अगर उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनको, वहाँ मैंने देखा है हो जाता है। वहाँ आपका कहने कि तो स्पेस नहीं है वहाँ पर, अगर डी एस्केलेशन करना भी चाहे भारत की हुकूमत तो उनको बहुत मुश्किल होगी। चाहे तो मैं समझती हूँ एडवाइस से दे के कर सकती है, अपनी टोन भी, एक दो चीज़ें, दो तरीके होते हैं, आप एक टोन सेट कर सकते हैं खुद, आप जारहाना गुफ्तगू कम नीचे करें, ठंडा करें मामले को, और फिर जाहिर है उनकी बहुत 40 पता नहीं कितने 400 चैनल हैं, फिर आप जो की चैनल्स हैं उनको बुला के एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं समझती हूँ वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में देयर इज ऑलवेज मेथड टू मैडनेस, और मोदी साहब का भी कोई मेथड टू मैडनेस है। तो ये जो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपके ख्याल में, क्या मकासद हासिल करना चाहते जो उन्होंने पाकिस्तान से कशीदगी बढ़ाई और इतना बड़ा ब्रीच किया 71 के बाद, एक एक्ट ऑफ एग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, तो क्यों किया? इसके पीछे यकीनन कोई सोच होगी। जी बिल्कुल, उन्होंने जंग का महाज बनाया, जैसे सब देख रहे हैं। उनकी अपनी मकबूलियत जो है, दो चीज़ें, वो तो उनकी अपोजिशन उनको कह चुकी है कि आपने झोंक दिया है भारत को एक ऐसी जंग में जिससे सिर्फ आपके मकासद पूरे होते हैं। और उनकी बहुत अहम बात है कि 21 अपोजिशन पार्टीज़ ने पूरे लोकसभा में बशमूल कांग्रेस ने उसकी शायद चेयरमैनशिप की या कन्वीनरशिप की, लाइब्रेरी में बैठ के, क्योंकि इतने लोग हो गए थे, जगह नहीं थी कमेटी रूम, उन्होंने एक ऑलमोस्ट अदम एतमाद कर दिया है मोदी सरकार पे, ये कह के कि आप इस जंग में जो ले गए हैं हिंदुस्तान को, ये इसमें हमारी शमूलियत नहीं है और आप अपने सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं, यानी अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए। और आपने सुना है कुछ हफ्ते ही रह गए और उनकी काफ़ी रेटिंग्स गिर चुकी थी। अब उनके एक वज़ीर ने भी कहा है कि हमारी रेटिंग्स बढ़ी हैं, इतनी सीटें हमारी इससे बढ़ेंगी कर्नाटका में वगैरह। दूसरी बात मैं समझती हूँ जो बहुत इक्वली मैं समझती हूँ अहमियत का मुतहम्मिल है, वो कश्मीर में जो बहुत सख्त कशीदा हालात थे, वहाँ जो होम ग्रोन इंसर्जेंसी है उसको वो काबू नहीं कर पा रहे थे। और उनका एक 70 साल से उनकी एक तारीख है जिसमें वो कर चुके हैं, बीच में 88 में हुई, उन्होंने काबू कर लिया। इस वक्त मसला बन गया है आमिर साहब, वो ये है कि
وہ جو کہانی ہے، وہ جو سٹوری ہے کشمیر کی، جو ڈیلی وہاں مظالم ہو رہے ہیں اور اتنے خوفناک مظالم ہیں کہ اس سٹوری کو وہ اپنے آئرن کرٹن کے پر نہیں اس پر چڑھا سک رہے، اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ حریت کی لیڈرشپ ویڈیوز بھیج رہی ہے، وہ جتنا چاہیں سوشل میڈیا کو بند نہیں کر پاتے۔ آپ سمجھتے کہ دو پرائم ریزنز ہیں، کوشش تھی کہ ڈائیورٹ کریں، بالکل کہ ڈائیورٹ کریں، اور کیا کوئی آپ کے خیال میں جو پھر میں نے وہی جملہ دہراؤں گا کہ ایکٹ آف اگریشن کیا، یہ فیصلہ بھارت نے تنہا کیا یا آپ کے خیال میں پس پردہ طور پر ان کو کسی اور جو علاقائی قوتیں یا بین الاقوامی قوتیں ان کا ایک آشرواد حاصل تھا؟ کتنا بڑا فیصلہ، آپ اتنی زبردست طریقے سے کشیدگی بڑھا رہے ہیں دو نیوکلیئر ریاستوں میں، تو صرف مودی صاحب کا ہی فیصلہ ہوگا اور صرف اتنی سی بات ہوگی کہ الیکشن یا اور بھی مقاصد ہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کا کچھ تجزیہ کار کا بااثر تجزیہ کاروں کا کچھ یقین ہے کہ وہ اکیلے ایکشن نہیں لے سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بڑے پلیئرز ہیں ریجن میں، انہوں نے دیکھیے میں نہیں سمجھتی براہ راست کوئی اس طرح کا آشرواد دیا ہوگا کہ آپ اس طرح اس نہج پہ لے جائیں اور دو نیوکلیئر مطلب سپر پاور تو نہیں ہے بٹ دو نیوکلیئر ہمسائے ہیں۔ یہ تو ایک بے مثال سچویشن ہے نا، یونیک سچویشن ہے کہ ایک صرف بارڈر سے سیپریٹڈ ہیں، اتنی جنگیں ہو چکی ہیں اور دونوں نیوکلیئر ہیں، امریکہ رشیا وغیرہ ساری قوتیں بیچ میں پورے سمندر ہے نا، تو یہ تو ایک بہت ہی انوملس اور مشکل اور کشیدہ اور خوفناک اور خطرناک سچویشن ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی ایز سچ کوئی ایسا کوئی منصوبہ بنا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے بھارت کی منڈیاں، اس کا اقتصادی قوت، اس کی اب جیو اسٹریٹجک مسل، وہ دنیا کا سب سے بڑا اس جسے کہتے ہیں بائر ہے، کنزیومر ہے، بہت بڑا کنزیومر ہے، اور آرمز ریس میں سب سے آگے ہے نا، مطلب وہ سب سے بڑا اسرائیلی اور امریکن کنزیومر ہے، فرینچ کا ساری جگہ سے وہ اس کے ویپن خرید رہا ہے، ویپنز میں بہت آگے ہے اور they will do anything۔ تو اگر آپ نے کنسپیریسی تھیوری دیکھنی بھی ہے، اس کا 1% بھی اس میں ہے شک آپ کا، تو یہ تو ویپنز انڈسٹری کا اس میں کیا آپ کے خیال میں پاکستان سے بھی کوئی ایسے مطالبات ہو سکتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پلین پاکستان ہو، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان کے اندر جو ظاہر ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے تو ہر بات پہ تو ان کے اشاروں پہ نہیں ناچ سکتا بیرونی دنیا کے، تو ایک مخصوص قسم کا پاکستان چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی بات منوا سکیں، کہ بھارت کی بالادستی کو تسلیم کروا لیں اس خطے کے اندر، کشمیر کے مسئلے پر، افغانستان، بہت سارے اور منسلک ہیں، خود ہمارے نیوکلیئر پروگرام جو نیشنل سیکورٹی پیراڈائم میں بہت بڑا۔ اس بات سے میں I have to say کہ کنسپیریسی تھیوری یہ نہیں ہے، یہ تو واضح ہے خاص طور سے کہ امریکہ کے آپ کے ساتھ اگر آپ سب کچھ ہٹا دیں اور کہ آپ کے دو کون سے مین مقاصد ہیں باہمی تعلقات میں بھی پاکستان کے ساتھ، وہ آپ کہہ لیں افغانستان کے تھرو ہو لیں، آپ ان کے لیے وہاں مدد فراہم کر سکتے ہیں، یا اسٹریٹجک کوئی آپ کی اہمیت ہو وہ افغانستان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے۔ دوسرا ان کا جو مین مقصد ہمیشہ رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کا جو نیوکلیئر جو آپ کی طاقت ہے اور خاص طور سے آپ کے ڈیلیوری سسٹمز یعنی ٹیکٹیکل میسائلز جو ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت بھارت سے زیادہ ہیں جو ڈیلیوری سسٹمز ہیں، اور اس کے حوالے سے اس پہ میں کوئی تصدیق نہیں کر رہی، نہ آپ کر رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی کبھی اس پر اس طرح کی بیانات دیے ہیں، لیکن امریکہ کا اور بہت ساری طاقتوں کا یہ یقین ہے کہ پاکستان کو کسی طرح ہمارا تھریشولڈ نیچے لانا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ تو ایک عین موقع ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان، آپ نے دیکھا سارا جو بیانیہ ہے کہ پاکستان پر جو اٹیک ہوا، جو کہا گیا کہ بھارت نے دفاعی کاؤنٹر اسٹرائک دفاعی الگ چیز ہے، دفاعی کاؤنٹر ٹیررس، اور وہ اس کو پلوامہ سے مستقل نتھی کر دیا۔ اب پلوامہ جو ہے وہ ایک اور بحث بن جاتی ہے ہمارے لیے، لیکن وہ ہم کہتے ہیں بھارت اگریسر ہے، بیکاز دیکھیے ہم نے ریاستی طور پر ان کی حدیں نہیں پار کی ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ہم نے قطعاً ان کی ریاستی طور پر، اور 27 فروری کا جو جواب تھا اس میں بھی پاکستانی فضائیہ نے اپنی سرحد میں رہ کر، اپنی فضائی حدود میں رہ کر ٹارگٹ کیا، آپ اپنی کیپیبلٹی دکھا رہے تھے نا، آپ کہہ رہے تھے ونس اینڈ فار آل یہ ابہام نہ رہے کہ پاکستان وہ پاکستان ہے جو آپ کو جواب نہیں دے سکتا، جو اپنی سرحدوں اور اپنے ملک کی دفاع نہیں کر سکتا عسکری طور پر، اور کنونشنل کیپیبلٹی آپ بتا رہے ہیں، آپ نیوکلیئر کیپیبلٹی کی بات نہیں کر رہے، تو کنونشنل،
اس میں یہ انہوں نے جو پورے ممالک، سارے ممالک کا بیانیہ یہی ہے کہ آپ نے بھارت نے کاؤنٹر ٹیررزم، اور تو مطلب مغربی ممالک کا جو بیانیہ ہے، مغربی ممالک کی میں بات کہ اب جان بولٹن کا بیان آیا، اس کے اندر جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آیا. اچھا، یقیناً طوفان ابھی نہیں گزرا، اور آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان نے اپنی دفاعی کیپیبلٹی کا چوکنا رہنا پڑے گا. پاکستان نے اپنی دفاعی اس کا کہتے ہیں صلاحیت کا مظاہرہ کیا. سفارتی سطح پر ہم نے بتا دیا کہ ہم جو ہیں ایک جنگ باز ملک نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ سفارتی محاذ پر آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایک شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ہو یا بائیلیٹرل ہمارے تعلقات ہوں. آپ نے امریکہ میں سفیر بھی رہیں، کس قسم کی ہم پہ پریشر آ سکتا ہے اور پاکستان سے کیا مطالبات ہو سکتے ہیں؟ جی، بہت اہم بات ہے. دیکھیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کا ایک بالکل منصوبہ سا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں رکھیں. ہندوستان کی ایک تو یہ ڈیمانڈ ہے، دوسرا یہ کہ دوسرے بہت سارے ممالک ہیں، وہ ان کی بھی سوچ یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک ہے، وہ مطلب اسامہ بن لادن یہاں سے ملا، تو ان کی ایک سوچ ہے، اور اس سوچ پر ہمیں کام کرنا ہوگا. اس سوچ پر ہمیں باضابطہ طور پر بہت دھیان سے اپنے آپشنز دیکھ کے، جو ہماری انٹرنل کیپیسٹی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بہت تواتر سے جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم نے بہت اس میں شہادتیں دی ہیں. اور ہم پھر پریشان ہوتے ہیں، بدحال ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بیانیہ ہے، ہماری جو قربانیاں ہیں، وہ اس کو قبول کیوں نہیں کرے. تو یہ بھی ایک فرسٹریشن ہے پاکستان کی اسٹریٹجک. بلکہ ہاں، یہ آئرنی میں کہوں گا کہ 70,000 شہادتیں دے کر سب سے زیادہ ہم نے وین گارڈ کا کردار ادا کیا اس جنگ میں. اور پھر آپ سے وہی سوال ہوتا ہے، اچھا یہ جو ایک الزام جیش محمد کا ہوا کھڑا کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے، مسعود اظہر کا نام بار بار آتا ہے، لیکن آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا، آپ کو زیادہ اس میں کیونکہ وزیر بھی رہی ہیں، آپ سفیر بھی رہی ہیں، کہ پاکستانی اقدامات تو 2002 میں شروع کر دیے تھے، 2005 میں مزید ان میں ہم لوگ آگے بڑھے. 2014 میں جب آپ کا نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا گیا تو اس کا تیسرا نقطہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور مؤثر بنایا جائے گا. پاکستان میں کوئی بھی ایسا گروپ جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کہ جو مسلح ہو، ہے نا، کہ وہ جو مونوپولی آف وائلنس جو ہوگی ریاست کے پاس ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں، یہ تو ہر نیشنل دو بنے اس طرح کے بیانیے حکومتوں کے ساتھ، اور ہر اس قسم کی نشست میں مجھے اتنا تو شرف حاصل تھا کہ میں تھی، اور ہم خود ڈرافٹنگ بھی کرتے ہیں. اس میں یہ طے شدہ ہونا چاہیے، بات طے ہے کہ ساری پاکستان کی سیاسی قوتوں نے، چاہے سب نے دستخط کیا، سب اس بات پر اگریمنٹ میں ہیں کہ آپ نے، اور بڑی شراکت داری سے، اور کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، ایمبیگیوٹی نہیں. میرے خیال میں دنیا کو ہم نے یہ بات نہیں سمجھائی ہے کہ یہ ایک سیکوینس کا پرابلم، ہم ایک ساتھ ہر چیز کو ختم نہیں کر سکتے. ہم اپنے ملک کے اندر ویسے بھی ہم نے بامز گرائے ہیں، there are limits to power. there are limits to power، اور لیکن ہم آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. اس میں ہماری اپنی عوام بھی مشتعل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے فاٹا کے علاقے تھے، اب تو وہ کے پی کے ہو گئے، لیکن ان علاقوں میں کتنی، آپ سوچیں، لوگوں کو ہماری حکومت میں ہوا تھا، کتنے لاکھوں آئی ڈی پیز تھے. اپنے ملک میں جب آپ بندہ ریفیوجی بن جائے، آپ سوچیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں. افغان ریفیوجی ایک اور چیز ہے. آپ اپنے گھر میں آپ ڈسلوکیٹ ہوئے ہوئے سالوں سال، گھر ان کے تباہ ہو گئے، مطلب ایک جنگ کی وجہ سے. دیکھیے، پورا جنریشن اس میں ختم، اور وہ اب جنریشن اب بڑی ہو رہی ہے، اور اب ان کے بہت سارے شکایتیں ان کی جائز شکایتیں. اب وہ اسکول کے بجائے ریفیوجی کیمپ میں بیٹھے تھے، ان کے پاس لیٹرین نہیں تھی، ان کے پاس کھانا نہیں تھا، وہ لائنوں میں کھڑے رہتے تھے. وطن کارڈ، کبھی کوئی کارڈ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں نا ڈیپریویشن کی ویجز ہوتی ہیں، یہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شہری ہیں اور مستحق بھی ہیں ہر چیز کے، ہر حق کے، اور پھر جب انہیں ملتا نہیں ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ باقی پاکستان کو مل رہا ہے اور یہاں تفریق ہو رہی ہے، تو یہ اس سے بہت اشتعال بڑھتا ہے. اور ہمیں اپنے ملک کے مفاد پہلے سوچنے، پہلے ہمیں اندرون ملک کو اس وقت مستحکم کرنا، وہ اسٹیبلائز کرنا ہے. اور یہ صرف نیشنل سیکیورٹی بات نہیں ہے، ہمیں اقتصادی طور پر اپنا ٹیکس بیس بڑھانا ہے تاکہ ہم ہاتھ جوڑ کے دوسرے ممالک. یہ آپ نے بڑا اچھا، اس سوال سے پہلے آپ نے بڑا اچھا، مطلب میرے خیال میں بھاری جملہ تھا، امپورٹنٹ جملہ تھا، وہ یہ کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز رہے،
اور ظاہر ہے کہ جب ہم نیشنل سیکورٹی کے پیراڈائم کی بات کرتے ہیں تو ڈیفنس اس کا صرف ایک اسپیکٹ ہے. ابھی آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ اکانومی بھی اس نیشنل سیکورٹی کے پیراڈائم کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جناب آپ کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, سفارتکاری ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے, انٹرنل جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کس طرح سے جب آپ پریشر بڑھاتے ہیں, سرحدوں پہ فوج لے کر آتے ہیں, تو کیونکہ ہمارے معاشی حالات مخدوش ہیں تو ان کا ٹارگٹ یہ ہوگا ہمارے جو مخالفین ہیں پاکستان کے کہ جناب مطلب ان کا ذرا خرچہ ہونے دو, پہلی انڈر پریشر ہے, اکانومی جو انویسٹمنٹ آنی تھی رک جائے. ہم لوگ جو کنسنٹریٹ کر رہے تھے ہماری حکومت نہیں, حکومت کے جی ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, وہ اصلاحات لے کر آنی ہے, وہ نہ ہو. جی دیکھیے, ٹیکس بیس بڑھائے بغیر کچھ نہیں ہونا ہے, کیونکہ آپ کا اپنا یہ مسئلہ ہے. آپ انہی لوگوں پر وہی گیس کے بل نہیں ڈال سکتے, انہی لوگوں ورکنگ کلاس یا جن کے کٹ ہو جاتے ہیں نا, وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہو جاتا ہے, سیلریز کٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو اشرافیہ کو ساری جو مطلب پروگریسو ٹیکسیشن کرنا ہوگا, جو امیر ہے وہ زیادہ ٹیکس پے کرے, اور آپ کو ٹیکس پیز بھی بڑھانا ہوگا, یعنی کہ نیٹ میں زیادہ لوگ آئیں. ابھی تو 1 ملین تک ہوتے ہیں آپ کے, which is nothing. پاکستان 1.2 1.3 اب کھنچ جا کے 1.7 ہوئے آپ کے, بڑی مشکل سے 10 گنا ہونا چاہیے نا. پھر آپ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمیں ہر دفعہ لون نہیں چاہیے, ہر دفعہ IMF کے پاس نہیں جانا ہے, ہر دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹریجری سیکرٹری سے بات نہیں کرنی ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کی قوت کو ڈائلیوٹ کرتی ہیں جب آپ جاتے ہیں, اور آپ کی خارجہ پالیسی بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں, دیکھیے ہندوستان میں ایک پرانی سینگ ہے کہ پاکستان is trying to bleed us with 1000 cuts. وہ بھی یہی ان کی وہاں بھی ایک طبقہ ہے, اسی طرح کا سوچ ہے ان کا وہاں ایک طبقہ ہے, ہاکس کا طبقہ, جو سمجھتے ہیں, خاص طور سے اب ہندوتوا جو طبقہ آیا ہوا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آپ جتنا ڈرین کر سکتے ہیں کریں, لیکن اسٹیبلائز نہ ہونے دیں. کیونکہ ہمیں وقفے میں جانے میں, وقفے میں جانے میں 2-3 منٹ میں چاہوں گا 2 کوئک سوال اگر آپ سے اور کر لوں کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ٹو بی اسپیسیفک کس قسم کا اب ہم سے مطالبات ہو سکتے ہیں, کیا پریشر آ سکتا ہے؟ دیکھیے اقوام متحدہ کی بھی اپنی حدود ہیں. وہ کہیں گے کہ آپ فوری طور پہ کہیں گے کہ ہم تبھی انٹروین کر سکتے ہیں جب دونوں فریق جو ہیں, بھارت اور پاکستان, اس میں سہمت ہوں. اور بھارت فوری طور پر کہہ دے گا ہم نہیں ہیں, وہ تو ان کی دیر ہی نا پوزیشن ہے نا. پہلے انہوں نے انٹرنیشنلائز کیا کشمیر کے مسئلے کو, مدعے کو 1948 میں جواہر لال نہرو نے. اب یہ دوسری دفعہ ہے کہ بغیر سوچے انہوں نے, یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا پورا جو محاصرہ تھا, جو گیم تھا ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا, بجائے اس کے کہ یہ کشمیر کو ڈبے میں اور مزید بند رکھتے, اپنے حدود میں رکھتے. مگر میں پھر بھی یہاں کہوں گی کہ بھارت میں ایک بہت بڑا لیفٹ کا طبقہ ہے, جنہیں میں سمجھتی ہوں اب تھوڑی قوت ملے گی کہ مودی, جو 21 پارٹیاں ہیں وہ سب لیفٹ نہیں ہیں, لیکن وہ اس وقت قومی بیانیے جو مودی بنانا چاہ رہا ہے اس میں سہمت نہیں ہے. جیسے پاکستان میں کوئی ڈیویژن نہیں ہے, کاؤنٹر نیریٹو لے کر آئے کہ پاکستان متحد ہوا, بھارت تقسیم ہوا اس واقعے کے بعد, کیونکہ وہ اگریسر ہیں. اگر وہ اگریسر نہیں ہوتے بھارت تقسیم نہیں ہوتا. اچھا, OIC میں جانے نہ جانے کا فیصلہ, اچھا OIC جو تھا آپ کا مطلب ہے سب سے ہمارا فاؤنڈنگ ممبر ہے, ہمارا فخر تھا, آپ کے خیال میں جس طرح بوائیکاٹ کیا گیا درست فیصلہ تھا؟ دیکھیے OIC کا بوائیکاٹ کرنا ایک پیچیدہ مسئلہ تھا. یہاں بہت لوگ مشتعل تھے کہ ہم فاؤنڈنگ ممبر ہیں, ہم پر حملہ کیا گیا ہے, کیا فائدہ مسلمان ممالک کا اگر وہ بھی ہمارے لیے کوئی پوزیشن نہیں لے سکیں. اور اس ایسے موقع پر سشما سوراج کو وہاں بلا کے مہمان خصوصی کا خطاب دینا تو جلتی پہ تیل کا ایک کام کر رہی تھی. تو ایک تو یہ تھے. پھر کشمیر کے حوالے سے بھی دیکھیے, ہندوستان کشمیر کا مین مسئلہ ہے نا. دیکھیے انہوں نے نسل کشی ہو رہی ہے وہاں, 3ری 4تھی 5ویں نسل. اگر آپ ڈوگرا مہاراجہ سے دیکھیں تو ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور ان کا ہم سے اگر آپ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. دیکھیے بالکل میں سمجھتی ہوں, لیکن زرداری صاحب نے جو بات کی تھی وہ اہم بات تھی کہ جس وقت آپ کے لیے عالمی سطح پہ دائرہ تنگ ہوتا ہے آپ پلیٹ فارم نہ چھوڑیں. ناظرین, ہمارا شہری رحمان صاحبہ سے گفتگو سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بات ہوگی کچھ بیانیے کی لڑائی کی کہ پاکستان اگر بالکل سچ پر ہے, حق پر ہے, مظلوم بھی ہے, ہمارے خلاف جارحیت بھی ہو رہی ہے, تو ہم اپنے بیانیے کی پیکیجنگ ایسی کیوں نہیں کر پا رہے کہ دنیا جو ہے ہماری بات سنیں. تو ایک تو اس پر بات ہوگی, اور کیونکہ یہ میڈیا اسپیشلسٹ بھی ہیں, سابق وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہیں, صحافی بھی, تو ان سے پوچھیں گے کیسے ممکن ہے. اس کے علاوہ کچھ داخلی سیاست اور پیپلز پارٹی کے چیلنجز پر ہمارے ساتھ رہیے گا.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کی خصوصی مہمان ہیں محترمہ شہری رحمان صاحبہ، سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات. اور جو میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ بات ہو رہی ہے بیانیے کی لڑائی کی، کیونکہ آج کل کی جو جنگ ہے اس میں میزائل بعد میں چلتا ہے، گولی بعد میں چلتی ہے. پہلے جو ہے وہ آپ کو مجرم یا ملزم ثابت کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے. تو اس بیانیے کی لڑائی میں ہم دیکھتے ہیں جو دنیا میں ہمارا تاثر ہے بہت منفی تاثر ہے، اور ہم اتنے بڑے ولن ہیں نہیں، بلکہ بالکل ولن نہیں ہیں، اور لیکن ہمیں ولن بنا کے لوگ پیش کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم سے ایسا کیا مطلب ہے کہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی جو بات ہے لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے؟ اپنے آپ کو تو ہم کنونس کرتے ہیں بیکاز وی آر لیونگ ان این ایکو چیمبر، اپنی بات تو ہم سنتے ہیں لیکن دنیا یقین نہیں کرتی. کیا کمزوری ہے ہماری؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ایکو چیمبر میں رہتے ہیں، اور ایکو چیمبر سے ہمیں آگے جانا چاہیے، کرٹیکل سیلف انالیسس کرنی چاہیے کہ ہم میں کیا وہ کمی رہ گئی ہے جو ہم دنیا کے ساتھ بشانہ بشانہ چل نہیں پائے ہیں. اگر اپنی کہانی میں نہیں سنا پا رہے تو سوچیں کیوں نہیں. دیکھیں یہاں میڈیا بہت سٹرونگ ہے، ہر قسم کا میڈیا ہے، لیفٹ ہے، رائٹ ہے، کوئی سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں میڈیا جب فری ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو ان کی جو صلاحیت ہے نا وہ بڑھتی ہے، کریٹیوٹی کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور پھر آپ اپنی کہانی ایک اور طریقے سے اور ہر رنگ سے سنا سکتے ہیں. اور کوئی آپ کو پتہ ہے مجھ سے کہ لیفٹ اور رائٹ اور کوئی بیچ کی پوزیشن ہوتی ہے، کبھی آپ کی کہانی صحیح ہوگی، میری there's always 2-3 sides to story. ایک تو بات یہ ہے. دوسری ہماری جو آپ دیکھیں نا انٹرنیشنلی جو مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بہت کمزور رہی ہے، اور ہمارے یہاں کوئی پبلک ڈپلومیسی کا سسٹم نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے. پبلک ڈپلومیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملک میں متعدد تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور وہ سارے ریاستی نہیں ہوتے، ان کی اپنی ساکھ ہوتی ہے. وہ اکثر و بیشتر ریاست کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کی ایک الگ ساکھ اور سٹیٹس ہوتا ہے. بروکنگز لے لیں، دنیا میں کتنے سارے، ہندوستان میں بھرے ہوئے ہیں، سب کے زمینیں الاٹڈ ہوتی ہیں پورے ایونیوز پہ. یہاں تو آپ کو کمرشل پلازا میں جانا پڑتا ہے دبک کے. آپ کی فنڈنگ ہوتی ہے اور ریاست سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور اسی ریاست کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ ہوتا ہے. پھر ان کی جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہوتی ہے، بروکنگز انڈیا بن گیا ہے. دیکھیں نا، تو جب ہم باہر جاتے ہیں، مقدمہ لڑتے ہیں، راؤنڈ ٹیبل پہ 3-4 بیچارے پاکستانی ہوتے ہیں اور اپنا بڑا زبردست دفاع کرتے ہیں، کچھ عسکری قوت سے ہوتے ہیں. ہم لوگ جذبے سے لڑتے ہیں، ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں. اور ہمارے سفارت خانوں کا جو حال ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بڑے بڑے سفارت خانے، واشنگٹن، لنڈن، برسلز، چائنا، ادھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس، آپ کے سفیر کے پاس بلڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن قوت نہیں ہوتی، فنڈز نہیں ہوتے، کوئی سسٹم نہیں ہوتا. آپ کو بیوروکریسی، ریڈ ٹیپ میں دبوچ کے رکھتے ہیں. تو سیاسی جب اپوائنٹی جاتا ہے، جیسے میں گئی تھی، میں نے کہا ایک تو میں جاؤں گی نہیں، لیکن جاؤں گی دین آئی ول ہیو فریڈم. تو میں تو اخباروں میں، تھنک ٹینکس میں، ایمبیسی کو یوز کر رہے فنکشنز. یہ اگر آپ سفیر کو اتنی آزادی دیں، اتنا اعتماد دیں، اپنے بیورو بہت اچھے ہیں، دے ویری فائن ڈپلومیٹس، لیکن آپ ان کو نکالیں اپنے خول سے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جا کے بیچارے ٹیلی گرام لکھتے ہیں، اور جو فارن آفس ہیڈ کوارٹر دیتا ہے وہ میٹنگ کر کے میکسیمم آ جاتے ہیں. ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کوئی ایشو ہے ہماری کہ ہیومن ریسورس کا، کہ بھارت کے پاس پورا دفتر ہے. جی، بھارت کے جو صحافی ہیں وہ بہت سارے میڈیا آرگنائزیشن میں بین الاقوامی کام کریں، ہمارے لے دے کے 2 4 6 8 نہیں دیکھیے ان کے مثلا واشنگٹن سب سے بڑی ایمبیسی ہے، چین اور واشنگٹن میں تو ایک تھنک ٹینکس اور اخباروں کا انبار ہے میڈیا کا. وہاں بھارت کا الگ کلچرل بلڈنگ ہے، ایمبیسی کے الگ ہے، بالکل الگ ہے. پھر پبلک جی اچھا میں یہاں کلچرل اٹیشے مانگتی رہ جاتی تھی، تو کہتے نہیں کلچرل اٹیشے جی آپ چلی جائیں گی تو وہ کوئی سفارشی بن جائے گا. میں نے کہا خدا سے ڈریں. تو ڈی سی ایم جو اب ایمبیسڈر بنے ہوئے ہیں، بڑے قابل، اسد جو ہے، اس خان، ہی یوز ٹو کہنے کا ایمبیسڈر میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ہم لوگ بیچارے خود کر رہے ہوتے تھے بیکاز دس از امپورٹنٹ. عید کا بہت بڑا ایسے وہ ہولی کا فنکشن کر رہے ہیں، ہم بامز اینڈ بلٹ سے آگے اپنی کہانی کیسے پہنچائیں گے؟ تو عید کا فنکشن فلم کا ایگزیبیشن ہے، فلم ایگزیبیشن، ترلے کر کے میوزیشنز کو بلا رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں بھئی آپ فری کے لیے گا دیں، ہمارے لوگ گانے تیار ہیں سب کچھ کرنے. سنم ماروی کو میں نے بلایا کہنے کی ایسے بہت بڑی کانفرنس ہے، پاکستان کی انٹری نہیں ہے، صوفی کانفرنس، کم آن. She said, you'll have to pay me so much. I said, I will not. You will have to come and sing for your country. بیچاری نے کیا. اب اس طرح دباؤ شباؤ
ہر سفیر نہیں کر پاتا نا. ہاں کہ وہ انیشیٹو, وہی میں نے کہا کہ جذبوں سے ہم ہر جگہ لڑتے ہیں, ہم ادارے نہیں بناتے, اور ان کے پیچھے وہ بیکنگ نہیں ہوتی نا. میں تو فون اٹھا کے زرداری صاحب کو کہہ دیتی ہوں, مجھے فارن سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ آپ کے سارا آفس شفل ہو رہا ہے, I'm blocking it, you know. So اس طرح you have to give them confidence. پبلک ڈپلومیسی کا آفس بنایا تھا ہم نے, بند ہو گیا وہ. آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت نے بنانا شروع کیا تھا, وہ بند ہو گیا ہے. کلچرل آفس تو دور, ان کے پاس تو یہ سب ہوتا ہے. وہ تو بڑے بڑے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جو وہ ٹیک اوور کر دیتے ہیں واشنگٹن کو, لندن کا ٹیک اوور ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ان کا کمرشل ڈیسک کہاں کہاں پہنچا ہوتا ہے, سیلفریجز کا پورا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس سافٹ پاور کا جو آپ کو دکھانا ہے, کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہارڈ پاور کا تو آپ نے کر دیا نا مظاہرہ, اس ویکینڈ پہ ہو گیا نا, آپ نے دیکھ لیا ہمارا ہارڈ پاور کیا ہے, بہت ہم سے آگے ہے وہ. اور اس پاک جو پاک فضائی ہے, انہوں نے ہماری عزت رکھی ہے. لیٹس بی آنسٹ, بالکل صحیح عزت رکھی ہے. لیکن آپ کا سافٹ پاور کدھر ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کے جو دیگر وہ ہیں, مطلب اکانومی کو مضبوط ہونا ہے, میڈیا کو ہمارے بہت مضبوط ہونا ہے, سول سوسائٹی کو, ڈپلومیسی کو. اور آپ کو ریڈ ٹیپ سے نکلنا ہوگا. پیکیجنگ آف آر میسج ہم کیسے کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ہم درست کر رہے ہیں؟ ہمارا جو سفارت خانہ بطور میڈیا ہاؤس, تو میں بتا رہی ہوں, اٹس اے ڈیزاسٹر, اٹس اے ڈیزاسٹر. اچھا, ڈو یو تھنک کہ پاکستان کو, آپ کے پاس واشنگٹن میں لابیز نہیں ہیں, آپ بغیر لابیز کے چل نہیں سکتے واشنگٹن میں. ہندوستان 4 ایک وقت رکھتا ہے ٹریڈ کے لیے الگ, اور نیوکلیئر ڈیل. انڈین کمیونٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے ان کے مطلب ریپبلکنز کے ساتھ, ڈیموکریٹس کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. اچھا, ہماری بھی جڑی ہوئی ہے, لیکن ہم ان کو جمع نہیں, چھوٹی ظاہر ہے ہماری آؤٹ ریچ بالکل آدھی ہے. تو اسرائیل پیک بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, اسرائیل کا اتنا بڑا ڈومیننٹ اسٹیبلشمنٹ ہندوستان کا. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کو, اردو چینل ماشاءاللہ بہت ہیں ہمارے پاس, اور وہ جو ہم ایکو چیمبر کی بات کر رہے تھے, تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان مزید مسلمان کرتے رہتے ہیں. بالکل, ہمیں کیا انگریزی چینل کی ضرورت ہے؟ ہمیں مزید انگریزی اخبارات کی ضرورت ہے, مزید میں انگریزی اخبارات کی, اور کیا ویب سائٹ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ انڈیا میں دیکھتا ہوں پرنٹ ہے, فلاں اسکرول ہے, ان کی ویب سائٹس کام کر رہی ہیں, ان کا ایک انگریزی اخبار نہیں, ان کے بہت سارے ہیں. تو ہمیں کیا مزید اس کو مزید فروغ دینا ہے, پھیلانا چاہیے؟ انگریزی اخبار اچھے ہیں, اخباروں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نیو میڈیا کا مزید ہونے چاہیے, کیونکہ ٹی وی چینلز کا ہے. ہماری شکایت رہتی ہے ہمارے انگریزی کے اخبار عموماً پورس کا ہاتھی بن جاتا ہے بعض اوقات. بالکل, وہ تو ہے نا. تو کیا آپ کے خیال میں جو پاکستان کے اسٹیٹ نیریٹو کو, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو, گورنمنٹ کے انٹرسٹ کی بات میں نہیں کر رہا, نیشنل انٹرسٹ کو آگے بڑھا رہے ہوں, ایسے اخبارات کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بھارت میں جو ایک ہمیں نظر آتے کنسنسس, وہ ہمارے یہاں تو نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں, اچھا میرا تھوڑا سا اس میں فرق ویو, میں سمجھتی ہوں اگر آپ بھارت کے اخبار کھول کے دیکھ لیں, کوالٹی وائز ایکچولی آپ کے اخبار ان سے, ٹائمز آف انڈیا ان کا سب سے بڑا سرکولیٹڈ اخبار ہے. وہ تو بہت ٹیبلوئڈ جرنلسٹ, چھوٹی خبر. نہیں, آپ اسے سب سے ہائی سرکولیشن, میں کہہ رہا ہوں ہائی سرکولیشن ہے, لیکن چھوٹی خبر لکھتے ہیں, اس میں اوپیڈ پیج نہیں ہوتا. کھول کے دیکھیں اوپیڈ پیج کیسا ہوتا ہے, نہیں ہوتا ان کا. تو آپ ہمارے بڑے اخبار کھولیں انگلش کے, دے آر مچ بیٹر کوالٹی وائز. تو کوالٹی آپ کی بہتر ہے, اور جب تک آپ انڈیپینڈنٹ ویوز نہیں رکھیں گے, کرٹیکل انالیسس کی حیثیت, اب ہر چیز آپ ایک نیریٹو میں بنانیں گے تو آپ کو دنیا بھی نہیں پڑے گی. آپ کھلے دل سے, ڈائیورسٹی چاہیے آپ کو, ڈائیورسٹی آنے دیں, بالکل. مینی فلاورز بلوم ہوتا ہے نا, اس میں آپ کی اپنی قوت بڑھتی ہے. جناب ناظرین, یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر, کیونکہ ظاہر ہے کہ محترمہ شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, بین الاقوامی تعلقات کی بات ہو گئی, میڈیا کی بات ہو گئی, تو اب وقت ہے کہ پیپلز پارٹی پہ بات کریں گے, لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہماری آج کی خصوصی مہمان محترمہ شہری رحمان صاحبہ, اور ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی پر. شہری, بات یہ ہے کہ آج بھی, اب پیپلز پارٹی کہتے ہیں لوگ بہت تنقید کرتے ہیں, لیکن آج بھی جو پاکستان کے روشن خیال لوگ ہیں, اور جو تھوڑے بہت ترقی پسند ہیں اور جمہوریت پسند لوگ ہیں, اب بھی ان کی آنکھوں کا تارا اگر کوئی پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ہے. لیکن اس کے باوجود اس پارٹی نے مایوس بھی ان کو بہت کیا ہے. جس سے توقع ہوتی ہے وہی مایوس کر پاتے ہیں نا. ہاں, تو نہیں, یہ آپ نے اچھا جملہ کہا, جس سے توقع ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے آپ سے, ہم سے توقع ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. بار جو ہوتا ہے ہمارا,
सक्सेस का या डिलीवरी का वो इतना होता है और दूसरों का इतना होता है। यहाँ पर आपने इनिशिएटिव अपने हाथ में ले लिया, सवाल मुकम्मल नहीं होने से। सॉरी। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि क्या वजह है कि वफाक की जंजीर, वफाक की सबसे बड़ी जमात एक ज़माने में, वो सिंध तक महदूद होकर रह गई उसकी सियासत? देखिए, मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है। ये इस वक्त जो पिछला इलेक्शन हुआ है और उससे भी पिछला, जब से मोहतरमा की शहादत के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, मैं नहीं समझती वो पाकिस्तान की असल ज़मीनी हक़ाइक़ इलेक्ट्रल टर्म्स में वो अक्कासी कर रहे हैं। ये नहीं, हमें इसका ये नहीं मतलब हमें डिनायल में होना चाहिए कि हमारा यहाँ मतलब पंजाब में बेस कमज़ोर है। वी आर नॉट इन डिनायल अबाउट दैट। वहाँ हमें क्योंकि प्रोग्रेसिव बयानिया वहाँ कमज़ोर एक हद तक हुआ है और बहुत तब्दीली आई है पाकिस्तान में, और हमें उन बहुत सारी बातें कंजर्वेटिव राइट विंग की तरफ गई हैं। एक ट्रेंड है, दुनिया में भी ट्रेंड है, दुनिया का ट्रेंड है भारत में। तो हम, आप देखिए, एक तरफ एक मैं बात कहना चाहती हूँ, अलमिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्क का ये है कि हम अपनी कहानी ठीक से नहीं, अपने जो काम हैं अच्छे वो बता नहीं पाते। हम समझते हैं हमने कर लिया है तो प्रोपेगेंडा क्यों करें। हमारी बुनियादी सोच ये है, बुनियादी सोच, पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात, अब उसको इतना मासूम तो नहीं होना चाहिए कि हमने अच्छा काम कर दिया और आप तो ब्लाक की खातून है, मतलब मीडिया की पाकिस्तान की तरह है बिल्कुल, या मैं समझूं पाकिस्तानी औरत की तरह है वो, इस तरह के, और वो पाकिस्तान भी एक औरत की तरह है कि लड़ना पड़ता है अपने हुकूक बनवाने के लिए, लड़ना पड़ता है एक प्रोग्रेसिव बयानी के लिए और उसमें जगह बनाने के लिए। और इस वक्त जो मुल्क एक राइट विंग की तरफ जा रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है ना, तो उस तकसीम में मैं समझती हूँ हमने एक कुछ लूज़ किया होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है ना, मैं समझती हूँ ये तो एक सिलेक्टेड गेम था। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती क्या क्या हुआ इस इलेक्शन में। आप भी थे, हम भी देख रहे थे क्या क्या रातों रात, जिस इलेक्शन के फॉर्म 45 आधे से ज़्यादा नहीं मुहैया हुए, वो इलेक्शन नहीं होता। लेकिन हम सब चाहते हैं, मैं और आप, मैं समझती हूँ कम से कम हमारी पार्टी, ये जो ट्रेंड है 2013 में भी पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा कोई पजीराई नहीं मिली कहीं पर। हमने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत हमने बेस गेन किया था इस दफ़ा, और वो हमें नज़र नहीं आया इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। फिर हमने पंजाब में भी थोड़े गेंस किए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग मेनी मोर सीट्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि हमें सिंध तक महदूद रखने की भी एक सोची समझी। अरे वो हमारे यहाँ वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी पे हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन मेरा जो एक सवाल, आपने कहा कि नहीं, आप समझ लें ना भी हो, पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, और सिंध में तो हम पर बहुत तनकीद होती है कि आपने ये नहीं किया। मैं भी आ रहा हूँ, सिंध पर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बकौल आपके तो क्यों फिर वोटर हमारे पास आते हैं? बकौल आपके कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, और वो अपना बहुत खलिश भी रहती है, बहुत, मैं पहले अच्छे कामों पे आ जाए ना कि लेकिन उसमें जो आप लोगों का मसला रहा कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सके। लेकिन सबसे पुरानी जमात, सबसे ऑर्गेनाइज जमात, आप जैसे वेटरन्स उसके साथ जो मीडिया स्पेशलिस्ट, और आप ही नहीं और भी लोग हैं, तो इतना मासूम सी गलती कैसे कर सकते हैं कि अपने पैगाम की पैकेजिंग सही करके लोगों को ना बता सके? देखिए, मासूम गलती नहीं है, ये गलती भी नहीं है, ये कुछ तरजीहात का मसला है। देखिए, तरजीहात का भी मसला होगा थोड़ा बहुत। हम समझते हैं अगर हमारी ट्रेनिंग शुरू दिन से, हमारे नज़रिए में प्रोपेगेंडा से थोड़ा सी एलर्जी रहती है। प्रोपेगेंडा हम समझते हैं सिर्फ आमरीत के दौर में होती है ना, वो तो मसलन नाज़ी दौर से लेके आमरीत के दौर में। हम समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ मीडिया में, हर चीज़ में अगर हम खुद काम कर रहे हैं, वो खुद ही उसकी अपनी अक्कासी होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। फिर हमने करोड़ों खरबों पब्लिक मनी, जब हम हुकूमतों में थे, बरक्स इसके कि दूसरी हुकूमतें करती रही हैं, हमने पैसा नहीं डाला मीडिया में। अब माहौल ऐसा हो गया है। जब मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होती थी, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की, तो मुझे लिटरली पूरी कैंपेन में चला सकती थी बगैर खर्चे के, क्योंकि लोग फिर कहते थे कि नहीं। मीडिया को पैसे देने का रिवाज किस पार्टी ने ज्यादा शुरू किया? किसने ज्यादा? हमने मीडिया हाउसेस को आपने नहीं किया, तो किसने किया? किसने किया? हुआ तो है ना, हुआ बिल्कुल है। देखिए, मीडिया हाउसेस को पैसे देते थे, इंडिविजुअल्स को पैसे देते थे, और इस तरह चलता था मीडिया सेल वगैरह। इसमें तो पिछली हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बेखबर हूं कौन? आप बिल्कुल बेखबर, आप सिर्फ मुझसे कहलाना चाहते हैं, हैप्पी टू से सो। पिछली हुकूमत ने इसमें बहुत खरबों रुपए खर्च किए गए हैं, और लिटरली मीडिया स्पेस खरीदी जाती थी। उससे ये हो जाता है कि मीडिया को भी आदत पड़ जाती है कि वो हुकूमती खर्चे पे चलें। अब देखिए, बिलबिलाए रहे हैं बेचारे मीडिया हाउसेस। सिवाय आपके बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें लोगों की
تنخواہیں آدھی ہو گئی ہیں یا نکالے گئے ہیں. یہ تو ایک بالکل انڈسٹری وائز مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ پیسہ ہے نہیں, نہ گورنمنٹ کے پاس وہ پیسہ ہے, نہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا دم ہے اس وقت. ایک ریسیشن اگر چل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جو آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے تھے میڈیا پہ, ایک تو وہ ہے کہ جی اوور طریقے سے انہوں نے جائز طریقے سے اشتہار دے دیا. پولیو کا ایڈ اگر فرض کریں کہ ایک کہتے ہیں کسی بسکٹ کا اشتہار ہے وہ 45,000 روپے منٹ چل رہا ہے, تو انہوں نے پولیو کا 2.5 لاکھ میں 3 لاکھ میں چل رہا ہے. ایک تو یہ ہوا, لیکن کیا چھپ چھپا کے بھی مطلب پیسے دیے جاتے تھے, اور بھی طریقے رہے؟ نہیں بھائی, مستقل ایک تو ایک بالکل جسے کہتے ہیں کموڈیفیکیشن آف میڈیا ہو گیا. میں نے تو اس پہ ایک پیپر بھی لکھا تھا کہ یہ تو ایک there was a whole پورا آپ نے میڈیا کی پر تباہی, ان کی سوچ, ان کی انٹیگریٹی, ہر چیز کچھ. مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے اعتراف, مجھے رہنا پیپلز پارٹی پہ چاہیے تھا اور ہم میڈیا پہ چلے گئے. میڈیا پہ میں آپ سے ایک الگ پروگرام کروں گا, بیٹھیں گے اس پر. اب ہم پیپلز پارٹی کی جو بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے نے بہت اچھے کام کیے, لیکن جو آپ کا ایک وہ ہے جو نظر ہے کہ آپ اپنے اوپر سیلف کرٹیسزم کریں, اپنے اوپر نہیں, اپنی پارٹی پر, اور سب کے سامنے کریں کہ خود تنقیدی اگر کریں تو کیا غلطیاں, کیا بڑی سرزد ہوئیں, کہاں پر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بنیادی طور پہ فاج غلطیاں تھیں. آپ میرے بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں, میرے میڈیا کے اچھے دوست مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کہانی ٹھیک سے بتاتے نہیں, پھر آپ کہتے ہیں بیٹھ کے تنقید میں میڈیا پہ میڈیا پہ اپنی پارٹی پہ تنقید کریں. وہی پہلے تو ہم پھر میں کہانی نہیں بتائی, مجھے اگر 16 منٹ ملے اس میں اپنی تنقید کروں تو پھر تھوڑا سا ایک آدمی 2-3 بڑے پوائنٹ بحیثیت دوست کے. وہ تو میں کر چکی ہوں کہ ہم نے اس رائٹ ونگ پاکستان کو سمجھنے میں دیر کی, اور ہم نے اپنا, لیکن میں سمجھتی ہوں الیکشن میں ہم نے بہت مؤثر کام کیا. جو الیکشن کیمپین تھی, واحد جماعت تھی جس نے ایک منشور لے کے چیئرمین بلاول نکلے ہیں. یوتھ, آئی تھنک ہمیں اب یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. 60% پاکستان 30 سال سے لیکن سوال یہ کہ بہت اچھا خیال ہے کہ یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہوگا, لیکن یہ الگ سوال ہے کہ پیغام کیا ہوگا یوتھ کا. پاکستان کو بھی اگنور کیا, ٹھیک ہے جی, ہم نے اب اگنور ایز ان ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ اپنی ترجیح یہ سمجھی, اور ابھی بھی ہماری ترجیح یہی ہے کہ جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے پاکستان کا, جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہ ہماری ترجیح رہے گی. مجھے یہ بتائیے شاہی صاحبہ, دوسرا روشن خیالی کی طرف, چلیں آپ نے تنقید نہیں کی, میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں جسارت کر سکوں, تنقید نہیں کرے, ایک سوال ہے کہ لوگوں کو جو شکایت ہے کہ جی ڈیلیور صحیح پیپلز پارٹی نہیں کرتی. اب سندھ میں آپ لوگ ماشاءاللہ ڈیلیور نہیں کرتی تو لوگ ووٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں آ رہا ہوں بات کہ اتنے عرصے سے سندھ میں آپ لوگ برسر اقتدار ہیں, اور صوبہ سندھ کی, چاہے وہ شہری سندھ ہو چاہے دیہی سندھ ہو, آپ کا بھی تعلق کراچی سے, میرا بھی وہیں سے تعلق, ہم نے دیکھا ہے. میں تو زیادہ تر اسلام آباد میں رہتا ہوں. ہاں وہ تو میں بھی آپ کی طرح اسلام آباد میں رہ رہا ہوں, لیکن شہر تمہارا وہی ہے. تو وہاں پر جو حالت ہے, حیدرآباد کی آپ حالت دیکھیں, سکھر کی, اور جو ہم دیہی سندھ میں بھی ہم نے ٹریول کیا ہے, تو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا. اور وہ ٹھیک ہے کہ وہاں کے سندھ کے لوگوں کا آپ لوگوں سے کمٹمنٹ ہے, بھٹو صاحب کا کارڈ چلتا ہے آج بھی, بے نظیر بھٹو کی شہادت کی بات ہے, وہ سب اپنی جگہ, لیکن پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کے لیے کیا تو کیا کیا؟ بالکل گزارش ہے, بہت اچھا سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ 2 چیزیں, ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں لگائے, مطلب بگ شائنی پروجیکٹس نہیں لگائے, ٹھیک ہے, جو قرضے پہ چل رہے ہیں وہ نہیں لگائے. میٹرو نہیں لگایا جو قرضے پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ BRT ایسا بنایا جو گر رہا ہے. دوسرے بات ہم نے جو کیا, آپ پوچھتے ہیں نا, آپ کا حق ہے پوچھیں. پیپلز پارٹی جب آتی ہے پھر وہ کہانی نہیں بتا. بعض اوقات آپ کے خیال میں شائنی پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, کراچی کو ماس ٹرانزٹ کی ضرورت نہیں ہے, کراچی کو ضرورت ہے ماس ٹرانزٹ کی. پاکستان کو شائنی پروجیکٹس کی قطعاً ضرورت ہے, لیکن اگر آپ کے پاس ترجیحات ہیں تو پہلے آپ غریب دیکھیں. BISP دنیا کا مشہور اب پروگرام ہو گیا ہے, ہر حکومت اب اون کرنے لگی ہے کہ جی ہمارا پروگرام ہے. یہ کس نے شروع کیا؟ لڑ کے پیپلز پارٹی کے 4-5 وزراء اور زرداری صاحب نے شروع کیا. بیوروکریسی کے ایسے ہم پش کر رہے تھے, نہیں جی عورتوں کو نہیں بنا سکتے, نہیں جی یہ ہو نہیں سکتا, اتنا بڑا پروگرام, پاورٹی نہیں ہو سکتا. اب ورلڈ بینک آپ کو سراتا ہے گولڈ سٹینڈرڈ. کسی نے تنقید کی کہ BIS بہت اس کی اہم ہے. اچھا, پھر آپ کا اس وقت ہیلتھ سیکٹر جو ہے, بیک بون آف پاکستان ہیلتھ سیکٹر کیا ہے جو بچا کچا ہے, اور خاصا اگین سیلیبریٹڈ بائی انٹرنیشنل کمیونٹی. آپ ورلڈ بینک کو کل فون کر کے پوچھیں, میرے سامنے پوچھیں
کہ what is the backbone of your health sector? The lady health worker of Pakistan, جو اب پولیو ویکسینیٹر بھی بن گئی ہے، جس کو ہم ہیرو بناتے ہیں اور بنانا بھی چاہیے. کس نے شروع کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. ہر دور میں ہم بے نظیر انکم سپورٹ کی بات، ایک جو اس پہ ایک جوابی کرٹیسزم آتا ہے تھوڑا سا، جی آئے بالکل، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے انکم سپورٹ دے کر بجائے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے انہیں آپ نے کہا کہ جی آپ پیسے لے لیں. بہت اچھا سوال، اور یہ میرے خیال میں بڑا جائز سوال ہے کہ لوگوں کو آپ امپاور کرتے ہیں. بہت جائز سوال ہے. You teach people how to fish instead of giving them fish. بہت اچھی بات ہے. اور یہ شروع اسی طرح ہوا تھا کہ ہم اتنے لوگوں کو 70% اس میں ہم دیں گے، یہ رورل امپلائمنٹ پروگرام کی طرح اور اربن امپلائمنٹ کے لیے شروع ہوا تھا. پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ بہت مشکل ہوگا اتنی امپلائمنٹ پرووائڈ کرنی، روزگار پر مبنی تھا جیسے بڑے بڑے پبلک سروس. اور میں سمجھتی ہوں اب بھی وقت ہے ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ روزگار پاکستان کا پرنسپل المیہ ہے. آپ کے پاس 4 ملین لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں ہر سال، اوکے، اور ان کے پاس جابز نہیں ہیں، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو امپاور کرنا اپنے پیروں پر. We have to do that. لیکن یہ بھی کرنا ضروری تھا. آپ کو پتہ ہے غربت کتنی بری اور کتنا بدحالی ہے. ایکسٹریم پاورٹی آپ کو سندھ کے دیہاتوں میں آج بھی نظر آئے گی، فاٹا سے لے کے نیچے تک، ٹھیک ہے. پنجاب میں بھی بہت بدحالی. ہمیں کہا گیا کہ عورتوں پہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے پہلی ودرال کہاں سے ہوئی؟ فاٹا کے ایک علاقے سے ایک عورت نے ودرال کی فرام دا بگ ISP. پھر میں نے کہا سن لو بیوروکریٹس جو آپ ہمیں اپوز کرتے تھے. اچھا اس سے نکلتے، بے نظیر انکم سپورٹ سے نکلتے. ایک اور سوال جو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے امیج پرابلم ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے اس کا بھی ایک امیج پرابلم ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ آج بالکل پیش ہیں، بعض لوگوں کو بالکل وہ لال کپڑے کی طرح نظر آتے ہیں کہ جہاں دیکھا لوگ حملہ کرتے ہیں ان پہ نا. تو آپ کے خیال میں آج ان حالات میں زرداری صاحب پارٹی کے لیے ایک اثاثہ ہیں یا اس پر بوجھ بن گئے؟ دیکھیے انہوں نے ایک، جب آپ الیکٹرل پالیٹکس کی بات کریں گے، امیج پالیٹکس کی بات کریں گے، الیکٹرل پالیٹکس میں تو انہوں نے خود یہ کنسیڈ کیا ہے کہ چیئرمین بلاول سامنے ہوں گے. چیئرمین ناؤ وہ ہیں پارٹی کے، ٹھیک ہے، اینڈ ہی از پریزیڈنٹ آف دا 4 Ps مسٹر زرداری. لیکن ان کی جو سیاسی بردباری ہے اور تجربہ ہے اس کی تو آئی تھنک ان کے مخالفین بھی یہ اکنالج کرتے ہیں کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس پہ پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے ان کی ٹیکٹکس کے اوپر. بالکل، اور ہونی بھی. دیکھو یو نیڈ بوتھ. مجھے بتائیے اور ہمارے پاس اگر ہیں تو پھر ہم لے کے چلے نا. لیکن اب فرنٹ لائن میں تو بلاول ہی ہیں اس وقت پوری کرائسس میں. ہی واز اسٹک آؤٹ آف دا، مطلب وہ دبئی میں پھنس گئے تھے اور تل میں لا رہے تھے کہ میں کس طرح پہنچوں. اچھا میں بلاول صاحب پر آتا ہوں. یہ زرداری صاحب کی بات کریں. بٹ زرداری صاحب کی تقریر آپ نے سنی؟ جی. He went against the grain, جو ایک اسٹیٹمنٹ کر سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میری اپنی پارٹی کے لوگ چاہ رہے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بوائیکاٹ نہ ہو، اور میری یہ سوچ ہے کہ آپ کوئی فورم نہ چھوڑیں. اور بائی دا وے یہ محترمہ شہید کی سوچ ہوتی تھی، شہری کبھی فورم نہیں چھوڑنا چاہیے. سیاست میں خلا نہیں چھوڑتے، ویکیوم نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ویکیوم نہیں چھوڑتے. وہ ایکسپیرینس. یہ مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب پہ، ان کی بہن پر بھی اب اتنے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کس طرح سے آپ کی پارٹی کو، کیا یہ وہ نہیں کر رہے، نیچے پل نہیں کر رہے اس کی وجہ سے؟ اور بلاول بھٹو کی بھی سیاست کے لیے ایک بوجھ نہیں بن گئی یہ چیزیں؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو زرداری صاحب نے محترمہ شہید کی زندگی میں 11 سال گزارے ہیں جیل میں، ٹھیک ہے. کوئی آسان کام نہیں ہوتا اپنی جوانی جیل میں، اور 11 سال کوئی چھوٹا وقت نہیں ہے. بہت بڑا وقت، بہت بڑا وقت. زرداری صاحب کے وہ جو درخت لگائے تھے بڑے ہو گئے، پودے جو تھے بالکل. اور آپ سوچیں درخت بن گئے تھے جیل میں. اس میں آپ نے کوئی ڈیل نہیں کیا، آپ ملک سے باہر نہیں گئے. آپ نے پیپلز پارٹی کو کا ہمارا سر اس وقت کتنا جھکتا محترمہ شہید کی ساکھ اور پیپلز پارٹی کی ساکھ کتنی مسمار ہوتی اگر آپ ڈیل کر لیتے. تو ان کی ذات پر ہماری عزت بنی ہوئی تھی. 11 سال ہی واز ان جیل، اور پھر باہر نکلے کوئی کنوکشن نہیں تھا. آپ سوچیں. اور جو آج کل کی نیب کی سیاست پر ہمیں اس کا، ان کی بہن بھی بھئی وہ کہتی ہے میں عدالت کے سامنے پیش ہوتی ہوں. آپ مجھے اتنا آپ کو مشکل لگتا ہے کبھی ڈیفینڈ کرنا ان کو؟ مطلب ہے پرسن آف یور، مطلب ہے کہ آپ ایٹیز ہوتی ہیں، کوئی بوجھ نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ آج کل کی سیاست میں آئیں تو ایسا لگتا ہے سوائے احتساب کے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے احتساب کو بالکل فرنٹ اینڈ سینٹر بے شک رکھیں، اکراس دا بورڈ کریں. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ اگر آپ نے علیم خان کے گھر کوئی ریڈ ہوا نہیں ہوا، علیمہ خان کیا ہوا،
آپ کی ایک بندے کی جسٹ ہونا چاہیے, ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے. دیکھو ساکھ جو کسی چیز کی کریڈیبلٹی پہ مبنی ہوتی ہے, لیجٹمیسی ہوتی ہے جب آپ چیز کو آپ کی پرسیپشن لوگوں میں ہو جائے کہ یہ ایون ہینڈڈ ہے, کہ یہ انصاف ہو رہا ہے, اور یہ انصاف سب کے نظر آنا بلا چاہیے, تفریق ہو رہا ہے, دو معیار نہیں ہوتے. سندھ میں ہتھ کڑی لگاتے ہیں, آپ نے دیکھا وہ دیکھیے سراج درانی متنازع بنا وہ پورا. سراج درانی کو دیکھیں, سراج درانی کو اگر میں تھوڑا سا وہ کروں کہ 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس اور 2-3 اہم سوال ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پارٹی کی امید کی کرن ہیں, لیکن جو بہت سارے ویل وشرز ہیں آپ کی پارٹی کے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے والد کے زیر سایہ ہیں, ان کے اثر سے آزاد نہیں ہوتے, پیپلز پارٹی کو وہ ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. یہ خیال سنا ہوگا آپ نے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ. تو یہ کیا آپ کا کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ دیکھیے ان کے ہاتھ کوئی ایسے بندھے ہوئے نہیں ہیں اب. ہی ہیز ہر مرحلے پہ ان کی اپنی آواز سامنے آتی ہے. وہ اکثر, اور آپ نے سنا ہوگا, ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا, ان کی پوزیشنز کیا ہیں وہ دیکھی ہوں گی. اور ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا مڈل آف دا روڈ بھی بات نہیں کرتے, ہم خاصی فرنٹ لائن بات کرتے. پیپلز پارٹی آگے ہوتی ہے اس وقت ہر بیانیے میں, آپ جو بھی کہہ لیں, بیانیہ چھوڑیں, پوزیشن میں, نظریاتی پوزیشن میں. اور ان کو کسی نے کہا برنگنگ بھٹو بیک کا چیلنج کسی نے سوشل میڈیا پہ ابھی ڈالا, تو ہی سیڈ چیلنج ایکسیپٹڈ. تو میں سمجھتی ہوں ٹو برنگ بھٹو بیک از ناٹ اے اسمال تھنگ, بٹ ہی از دا اونلی ون. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ میں پارٹی کے باہر بھی ہوتی, فرام واٹ آئی نو آف ہز پالیٹکس, جسٹ ہز پالیٹکس, میں کم از کم اس پارٹی میں بیٹ کرتی ہیں, بلاول پہ بیٹ کرتی ہیں. I would bet on بلاول 100 times over. یہ بتائیے کیونکہ آخری 2 منٹ میں بہت کوئی چھوٹے مل جواب کہ آپ نے زندگی میں اتنا اچیو کیا, اگلے 4-5 برس میں کہاں دیکھتی ہیں شہری رحمان, کہاں بیٹھی ہوں گی؟ یہ انٹرویو کا وہ والا سوال ہے کہ جو جاب کے لیے, لیکن میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں, میرا خواب تو یہ ہے کہ کیا خواب ہے آپ کا؟ میرا خواب تو یہ ہے کہ میں ایک درخت کے والے گھر کے سامنے بیٹھے کتاب لکھ رہی ہوں. دس از مائی ڈریم. اور سب کے اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں, کیونکہ آئی یوزڈ ٹو بی اے جرنلسٹ. 20 سال ہو گئے سیاست میں, اور کسی طرح اس کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ کم نہیں ہوتی, بلکہ اور وقت چلا جاتا ہے, فیملی کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے, کسی اور انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے لیے جو دل کو سرور دیتی ہیں, پڑھنا لکھنا, ایک کریٹیو جو بندے کا ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے. لیکن پھر آپ سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے اگر 5 سال میں ایک بل بھی, ایک لا بھی پاس کرا دیا تو میرے لیے بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ ہم نہیں کر پاتے تھے, فرسٹریشن ہوتی. 5 برس بعد آپ کتاب لکھ رہی ہوں گی, میں یہ سمجھوں؟ میری کوشش تو ہوگی. میں تو کہتی ہوں بھائی انسان کو 60 سال کی عمر پہ ریٹائر ہو جانا چاہیے, اور میری ابھی 2 سال رہ گئے ہیں 60 میں کم, تو میری گزارش ہوتی رہتی ہے. آپ نے بہت مطلب راز کی بات بتا دی جو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے آپ سے. میں بہت کھلے عام بتاتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے, یہ تو ہو گئی آپ کی اپنی شخصیت کی بات, پاکستان کو کہاں دیکھتی ہیں اگلے 5 سال میں؟ دیکھیے کیا آپ کی, بہت پرامید ہیں آپ اس کے بارے میں. آپ جرنلزم میں ہو نہ ہو, میں سیاست میں ہو نہ ہوں, میں اگر سیاست میں ہوں گی تو میں صرف پیپلز پارٹی میں ہوں گی, آئی ایم ویری کلیئر. اور میں کبھی کسی کو ڈچ نہیں کروں گی. تو اگر جب بھی میری ضرورت ہوتی ہے میں ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہوں, اور اس وقت تو ہوں. لیکن آپ دیکھیں پاکستان سے ہماری ذات جڑی ہوئی ہے, ہمارا آئیڈینٹی جو ہے نا, ایک تشخص, میرا کم از کم, اور میں سمجھتی ہوں آپ کا بھی, اور بہت سی ہماری ساری جتنی کروڑ عوام ہیں ان کی آئیڈینٹی پاکستان کی فلاح, بہبود, ساکھ, سالمیت سے جڑی ہوئی ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی گرین پاسپورٹ. اوکے, جو بھی آپ کہہ لیں کہ اس کی یہ, میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب پاکستان کی ساکھ گرتی ہے مجھے فرسٹریشن ہوتا ہے, اور ایک خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کو آگے کہاں لے جا سکتے ہیں. سیاست اور جرنلزم وہ دونوں طریقہ کار ہیں جس سے آپ پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے شہری صاحبہ کی بڑا تفصیلی گفتگو, ان کا انٹرویو سنا, اور یقیناً بحیثیت پاکستانی جو ہیں ہم ہر بلندی کو چھو سکتے ہیں. ہمیں اگر ضرورت ہے خلوص کی, دیانت کی, ایمانداری کی, اور جو چیز ہماری سیاسی قیادت میں ہونی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے عامر ضیاء کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.